बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 20वीं सदी की पोइट्री पे है। जो नावल और ड्रामा है उसमें आपने देखा कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो 19th सेंचुरी में हो रहा था वो नावल में था, क्योंकि एक नई फॉर्म थी और आम लोग इसको पढ़ते थे, तो आम लोगों की लाइफ पे जो भी चीज़ इम्पैक्ट डालती थी वो नावल के अंदर नज़र आती थी। ड्रामा उसके मुकाबले में जो है वो मेलो ड्रामा था, नॉर्मल जैसे कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज होते हैं 19th सेंचुरी में। लेकिन फिर आई 20th सेंचुरी जिसने सारा कुछ बदल दिया। इसी तरह जो 19th सेंचुरी पोइट्री थी वो जॉर्जियन पोइट्स थे, जो कि एक वो नरमो नाजुक पेस्टोरल किस्म की नज़में लिखते थे, रूरल इंग्लैंड के बारे में, नेचर के बारे में, ट्रेडिशनल थीम्स थी। उनकी जो लाइफ थी उसमें वही पुरानी राइम्स थी, मीटर्स का भी पता होता था, एक कंफर्टेबल सेटल किस्म का था व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस उनका दुनिया के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, उसने इस ट्रेडिशन को ना सिर्फ तबाह किया बल्कि यूँ समझ लें कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। खंदकों के अंदर फ़ौजी रह रहे थे, हज़ारों करोड़ों लोग मारे जा रहे थे। ऐसे एक एक तोप के गोले से सैकड़ों और बीसियों लोग मारे जाते थे। कोई पेट्रियाटिक रेट्रिक नहीं रह गया था, कोई वतन, कोई कौम, कोई मिलत की सरबुलंदी की बातें नहीं थी। और इन सारी चीज़ों के लिए एक नई पोएटिक लैंग्वेज चाहिए थी जो कि इस डिसइल्यूजनमेंट को, इस हॉरर को, इस आयरनी को रिकॉर्ड कर सके। और W.B. यीट्स जो है उन्होंने अपनी बड़ी फेमस पोएम जो सेकंड कमिंग है उसमें एक लाइन लिखी जो कि इस दौर के शायरों का मोटो बन गई। वो कहते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, कि चीज़ें बिखर रही हैं और वो जो सेंटर जो कभी उनको इकट्ठा रखता था वो उनको पकड़ नहीं पा रहा है और लोग चीज़ें इधर उधर जा रही हैं। और यही जो है वो 20th सेंचुरी पोइट्री का क्रक्स है, फ्रेगमेंटेशन और रीन्यूअल। फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या आई? फर्स्ट रेवोल्यूशन आई पहले डेकेड में, जिसमें इमेजिज्म आया और मॉडर्निस्ट ब्रेक थ्रू आया। और ये कोई इंग्लैंड में नहीं आया था बल्कि एक अमेरिकन जो जिला वतन है एजरा पाउंड जो लंदन में रहते थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और उनकी फेमस इंजेक्शन थी मेक इट न्यू। और ये जो है विक्टोरियन और जॉर्जियन वर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक स्लोगन बन गया। और उनका चॉइस, वेपन ऑफ चॉइस क्या था? इमेजिज्म। अच्छा, इनकी 3-4 पॉइंट्स थे जो कि इमेजिज्म के मेन फीचर्स थे। पहली बात ये कि वो कहते थे कि डायरेक्ट चीज़ की बात करें, जिस चीज़ की आप कब बात करें ना, कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं, कोई फ्लॉवरी, कोई यूफिमिज़म, कोई कुछ ऐसी बातें नहीं जिसमें आप घुमा फिरा के तमहीद बांध के उस चीज़ की तरफ आएँ, बल्कि डायरेक्ट बात करें। इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करें, एक्स्ट्रा वर्ड्स ना यूज़ करें। और इमेज को इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कम्प्लेक्स होना चाहिए। इमेज मतलब आप उस चीज़ की तस्वीर बना दें अगले बंदे के जहन में, लेकिन कम अज़ कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो मंज़र आपने देखा है उसकी तस्वीर आप अगले बंदे के जहन में बना दें, लेकिन उसको इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने दरख्त देखा और दरख्त जो है वो ग्रीन कलर का था। इंटेलेक्चुअली और इमोशनली कम्प्लेक्स होना चाहिए। इसकी एक मिसाल ये है कि उनका एक 2 लाइनों की नज़म मशहूर है, इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो, जिसमें वो कहते हैं कि द अपैरेशंस ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ। अब 14 वर्ड्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पेरिस का एक मेट्रो स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन है, और उनके जो चेहरों के अक्स हैं जो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गीली काली डाल पर जो पत्ते हैं वो, यानी ढेर सारे पत्ते हैं और उनमें कोई ज़िंदगी नहीं है, उनमें कोई जान नहीं है, बिल्कुल वो स्टिल हैं। और बहुत ही एस्टॉनिशिंग किस्म की उन्होंने कंप्रेस कर दिया एक बड़े आइडिया को 2 लाइंस के अंदर। और क्लैरिटी है। हाइको एक सिंफ है जापानीज़ की जिसमें सिर्फ 3 लाइन में आप अपना पूरा आइडिया देते हैं। तो वहाँ से ये इन्होंने जो है वो आइडिया लिया है कि छोटे अल्फाज में अपना पूरा आइडिया दें और ये रीडर पे छोड़ दें कि उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। इसके बाद अगर मॉडर्निस्ट पोइट देखें तो वो T.S. एलियट हैं। पाउंड अगर थियरिस्ट एडिटर थे तो एलियट ने इस थियरी की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की। इनके जो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक हैं, जिसमें एक बंदा है जो कि रेस्टोरेंट पे बैठा है और जो अपनी लव लाइफ पे डिस्कशन कर रहा है, ये मॉडर्निस्ट पोइट्री का एक्सट्रीम है। इसमें क्या है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। प्रूफॉक जो कोई हीरोइक स्पीकर नहीं है, एक पागल सा इंडिसिसिव किस्म का हाइपर सेंसिटिव मॉडर्न मैन है और वो खुद से बातें किए जा रहा है। सेल्फ डाउट है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। फ्रेगमेंटेशन और जुक्सटेपोजिशन है।
ایک ہائی کلچر کی بات کرتا ہے، بیچ میں وہ شیکسپیئر کی بات کرے گا، دانتے کی بات کرے گا، اسی وقت وہ سگریٹ کے ٹوٹے، کافی کے چمچ اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جائے گا. تو اس نے ایک مکسچر کر دیا ہے. اچھا، اس میں ایلیٹ کا نے ایک فریز بنایا تھا، اس کا مطلب تھا آبجیکٹیو کوریلیٹو. آبجیکٹیو کوریلیٹو ہوتا ہے چیزیں، سچویشن یا واقعات کا ایک ایسی لڑی جو اس منظر کے ارد گرد ہو رہے ہیں، اس کو اس نے کہا تھا آبجیکٹیو کوریلیٹو. جو پرفوک کی انگزائٹی ہے، جو کہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، آپ کو باتوں سے پتہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پریشان ہوں، میں نروس ہوں، یہ ہوں، بلکہ آپ کو اس کی ایبرپٹ باتوں سے، اس کی چیزوں کے استعمال سے، اس کی جو سچویشن ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک نروس اور پریشان آدمی ہے. اسی طرح ایک انریلائبل سیلف کانشیس اسپیکر ہے. اسپیکر کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ مسئلے چل رہے ہیں اور آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اسپیکر کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ انریلائبل ہے. ڈو آئی ڈیئر ڈسٹرب دا یونیورس اینڈ، اور اس کا جو ریفرین ہے بڑے مزے کا، وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو میئرڈ آؤٹ مائی لائف وتھ کافی اسپونس. میں اپنی زندگی جو ہے وہ کافی کے چمچوں سے ناپ رہا ہوں. اس کے بعد ایلیٹ کے ایک بہت مشہور پوئم ہے اور وہ ہے ویسٹ لینڈ، جو کہ انہوں نے میتھیکل میتھڈ کو استعمال کیا ہے. اور یہ اگر 20th سینچری کی آپ کہیں کہ مین پوئم ہے جس کے پڑھے بغیر آپ 20th سینچری پوئٹری کو نہیں سمجھ سکتے. ماڈرنزم کے سارے ہوئے جو ہیں ایک کولاج آف فریگمنٹ ہے. پوئم جو ہے وہ ایک فریگمنٹڈ ورک ہے، اور اس میں بار بار الوژنس ہیں ٹورڈز ایک میتھیکل گریل میتھ ہے، دا سیول آف کمیل. اس کو بار بار جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. اس گریل لیجنڈ کو، دوسری میتھس کو یوز کرتے ہیں ایلیٹ، اور ایک اسٹرکچرل فریم ورک اپنی کمنٹری کا بناتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ اسپرچولی، روحانی طور پر کتنی خالی ہے. ویسٹ لینڈ سے ہی سمجھ لیں گے. یہ ایک فزیکل اور سائیکولوجیکل لینڈسکیپ ہے. اس میں پولیفونی آف وائسز ہے. پولیفونی مطلب مختلف آوازیں ہیں، یعنی ایک بندہ آپ کو اسٹوری نہیں سنا رہا، کبھی کوئی ایک بندہ سنا رہا ہے، کبھی کوئی ایک بندہ ہے، کبھی کوئی ایک بندہ ہے. اور وہی ہائی اینڈ لو کلچر کا مکس ہے کہ کہیں دانتے اور شیکسپیئر ہیں، اور کہاں جو ہے وہ جو ماڈرن سانگز ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں مکس ہیں. اس کا اگر آپ اس کا ایک اقتباس دیکھیں کہ اپریل از دا کرولیسٹ منتھ بریڈنگ لائلیکس آؤٹ آف دا ڈیڈ لینڈ مکسنگ میموری اینڈ ڈیزائر اسٹرنگ ڈل روٹس ود اسپرنگ رین. اب انگلینڈ اور ٹھنڈے علاقوں میں اپریل ایک بہت ہی خوشی کا مہینہ ہے، کیونکہ ونٹر ختم ہوتی ہے اور سمر اناؤنس ہوتی ہے. اگر آپ نے چوسر میں بھی دیکھا ہو تو بہت خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ایلیٹ نے اس کو بالکل ڈفرینٹ وے میں استعمال کیا ہے کہ جو اپریل ہے وہ ظالم قسم کا ہے، کیونکہ وہ ریالٹی جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے. جو دھند جمی ہوئی تھی، جو برف جمی ہوئی تھی، اس کو پگھلا رہا ہے. اس کے بعد آئے گی ایک کاؤنٹر ٹریڈیشن. اب جو ماڈرنسٹ پوئٹ تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ، ہم نے پہلے بھی ڈرامہ میں بھی دیکھا، ہم نے ناول میں بھی دیکھا کہ ماڈرنزم کی مین جو تھی وہ انڈیو کیا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو کیوس ہے، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو کسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو کسی طرح اپنے آرٹ کے تھرو دکھانے کی کوشش کریں. لیکن جو وار پوئٹس تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ وار دیکھی تھی، ان کے لیے باتیں بے معنی تھیں. ان کے لیے وہ ڈیڈ باڈیز، وہ میوٹیلیٹڈ باڈیز، وہ جسم کے اعضاء، وہ بکھرے ہوئے خون، وائلنس، انہوں نے اتنا کچھ دیکھا تھا کہ وہ کچھ بھی اور نہیں لکھ سکتے تھے. تو وار پوئٹس میں ولفریڈ اوون اور سیلفریڈ سیزن جو مشہور ہیں، جنہوں نے ایک ایسا ورک کریٹ کیا ہے جو کہ بالکل ہی ریڈیکلی نیو تھا اس کے کانٹینٹ میں، کیونکہ اس سے پہلے ہی سمجھا جاتا کہ شاعری ان باتوں کے لیے نہیں ہے. اوون نے کہا تھا کہ میری سبجیکٹ وار ہے، اور جو پٹی آف وار ہے، اور پوئٹری اسی پٹی میں ہوتی ہے، اور کوئی پیٹریوٹک ایگزورٹیشن نہیں تھی. اور ٹریڈیشنل فارم جو ہیں، ان فارمز پرانی تھیں، سونرز لکھتے تھے، بیلڈ لکھتے تھے، لیکن انہیں ان گیس امیجز، میوٹیلیشن، وہ کیچڑ ٹرینچز کا، وہ خندقوں کی لڑائی، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کے اندر، جو انہوں نے وار ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی تھی، اس کو انہوں نے، اور ایک پیرا رائم جو رائم کے نزدیک ترین کی چیز تھی، اس کو یوز کیا. اور وہ ان بابوں پہ کرٹیسائز کرتے تھے جو کہ گھر بیٹھ کے، جو پرانے شاعر ہیں، پرانے ساری باتیں ہیں، اور جو جنرلز ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں اور شاعر، اور وہ بچوں کو جو ہے وہ اچھے خواب، جنت کے سپنے، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا کہہ کے جنگوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور ان کو ایگزیکٹلی خود نہیں پتہ کہ جنگ کیا ہوتی ہے. جنگ جو ہے وہ ان کو جھیلنی پڑتی ہے جو میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹر وار ایئرز آئے. انٹر وار ایئرز میں آپ نے دیکھا ہوگا، ڈرامہ میں بھی یہی ہوا، ناول میں بھی ہوا، کہ سوشل کرٹیک. اچھا، انٹر وار پیریڈ میں ایک خوش فہمی یہ تھی کہ ایک جنگ ہوئی ہے، اب اس کو گریٹ وار کہا گیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ اب ہم سوشل کرٹیک کریں گے، سختی سے نمٹیں گے اپنے آئیڈیلز کو، آرٹ کے تھرو جو ہے وہ آواز بلند کریں گے، تو شاید جو ہے یہ دنیا میں جو میس پھیلا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو پوئٹری میں بھی WH آڈن نے ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل کرٹیک کی، آئرانک ٹون کی، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ پوسٹ وار لینڈسکیپ میں کیا ہوا کہ دو قسم کی شاعری شروع ہوئی، بالکل انہیں پتہ چل گیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، پوئٹ آرٹسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چند لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اور اسے کروڑوں لوگوں کی تباہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں۔ تو ایک وہ دو قسم کی چیزوں میں بٹ گئی، پہلی ایک برٹش تھی جس کو موومنٹ پوئٹری کہتے ہیں، اور دوسری امریکن میں آئی جس کو کنفیشنل پوئٹری کہتے ہیں۔ موومنٹ پوئٹری میں فلپ لارکن تھے، ڈونلڈ ڈیوی تھے، کنگسلے ایمس تھے۔ یہ ان کا ریئیکشن تھا کہ جو ماڈرنزم میں گرینڈیوسٹی بتائی جاتی تھی اور یہ کہ بڑا شاندار اور پولیٹیکل فارور تھا 1930s میں، سمجھتے تھے کہ ہم بڑا سارا کچھ ٹھیک کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے، ریزن ہونا چاہیے اور ایوری ڈے لینگویج ہونی چاہیے۔ اور وہ میٹافزیکل پریٹینشنز اور ایموشنل جو عجیب عجیب ٹرمز تھے ان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے آئرانک، ریسٹرین اور میلنکلک ٹون، کیونکہ ان کی ایک اداسی تھی شاعری میں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عام چیزوں کے بارے میں جو ان کی ڈیلی لائف تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، جس میں چرچ گوئنگ فلپ لارکن کی ایک پوئم ہے کہ ونس آئی ایم شیور دیر از نتھنگ گوئنگ آن آئی اسٹیپ ان سائڈ لیٹنگ دا ڈور تھرڈ شٹ۔ خدا پہ نہیں بلیو کرتے لیکن چرچ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور چرچ کے اندر جاتے ہیں، اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ سیریس ہاؤس آن سیریس ارتھ اٹ از in whose blent air all our compulsions meet are recognized and dropped as destinies، کہ جو ہماری جو خواہشات ہیں وہ قسمتیں بنا دی جاتی ہیں اس جگہ پہ چرچ میں۔ اس کے بعد امریکن میں کیا تھا کہ کنفیشنل پوئٹری تھی، اتنی باہر کیوس تھا کہ لوگوں نے باہر کی چیزوں پر غور کرنا ہی بند کر دیا اور وہ صرف اپنی جو انر لائف ہے اس پہ لکھتے تھے۔ سلویا پلیتھ آتی ہیں اس میں۔ ٹیڈ ہیوز ویسے ایک برٹش پوئٹ ہیں لیکن یہ امریکہ میں رہے تھے، یہ سلویا پلیتھ کے ہسبینڈ تھے، تو ان کو اسی کنفیشنل پوئٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ رابرٹ لاول ہیں، اینٹ سیکسٹن ہیں، اور اس میں ایک بڑی ریڈیکل ٹرن تھی، انتہائی پرسنل، ذاتی، کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی فیملی ڈراما، اپنے سیکشول ایکسپیرینسز، اپنی سوسائڈ اٹیمپٹ۔ پہلا را مٹیریل ان کی آرٹ کا جو ہے وہ یہ پوئٹری تھی، ایموشنل آنیسٹی تھی، اور بالکل ہی ڈرے بغیر جو ہے ایک سائیکولوجیکلی انٹینس لینگویج جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی۔ سلویا پلیتھ کی ڈیڈی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں اپنے باپ کو، انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے باپ کو کھو دیا تھا، والدہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے ڈیڈی کو بار بار جو ہے وہ اس میں اپنی پوئٹری میں لایا۔ لیکن جو ان کی پوئم ڈیڈی ہے اس میں ایک تو کنٹروورشیل ہے کہ ہولوکاسٹ میں کیا ہوا تھا کہ نازیز نے جو جیوز ہیں ان کو بہت بڑی تعداد میں بہت ظلم کر کے مارا تھا، تو اس میں ایک نازی ایک الوژن استعمال کرتی ہیں کہ یو ڈو ناٹ ڈو اینی مور بلیک شو ان وچ آئی ہیو لیوڈ لائک اے فٹ فار 30 ایئرز پور اینڈ وائٹ بیرلی ڈیئرنگ ٹو بریتھ اور چو۔ تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو ہیں وہ نازی جو بوٹ ہیں اس کی طرف کہ میں جو ہوں اس میں ایک پیر کی طرح نہیں ہوں اور میری کوئی لائف نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی کنٹروورشیل ہے کیونکہ 8 یا 10 سال کی تھی شاید جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کس کو کہہ رہی ہیں، شاید اس پیٹریارکی کو، اس مردانہ معاشرے کو جس نے انہیں دبا کے رکھا ہے، یا شاید اس ٹراما کو، اس تکلیف کو جو ان کے والد کے جانے کے بعد انہوں نے فیس کیا اور اس نے انہیں دبا کے رکھا ہے، یا شاید اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ایک کمپلیکس قسم کے ان کے ریلیشن تھے ٹیڈ ہیوز کے ساتھ، اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں۔ تو یہ کنفیشنل انتہائی قسم کی پرسنل پوئٹری ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر ان کے ہسبینڈ ٹیڈ ہیوز کی پوئٹری دیکھیں جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ کائنڈ تھے، یہ میتھک پوئٹ تھے، اینیملز اور نیچرل ورڈز اور اس قسم کی جو امیجری استعمال کرتے تھے، اس طرح قسم کا سمبلزم استعمال کرتے تھے، جس میں تھاٹ فاکس ہے، ہاک روسٹنگ ہے، جانور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہیوز کی پوئٹری میں۔ تو یہ جو ہیں یہ بھی بہت ہی قسم کی پرسنل پوئٹری تھی۔ بالکل لینڈ پہ دیکھیں تو پوسٹ کلونیل پوئٹری آئی۔ اب وہ لوگ پوئٹری کر رہے تھے جو کہ پرانی کالونیز تھیں اور وہ لوگ انگلش میں لکھتے تھے، جیسے شیمس سینی جو ہیں وہ آئرلینڈ کے پوئٹ ہیں، ڈیریک والکاٹ جو ہیں وہ ایک کیریبین پوئٹ ہیں، اسی طرح لنٹن کیپسوائے جانسن جو ہیں وہ ایک جمیکن پوئٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے جو علاقے تھے ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو انگلش میں، اور ایک اس میں ریزسٹنس ہے، اس میں وائلنس دکھائی ہوئی ہے جو کالونائزرز نے ان کے ساتھ کی تھی، اس میں جو ان کی تکالیف ہیں ان کو انہوں نے فوکس کیا ہے۔ اس کو پوئٹری آف ریزیلینس اور ریزسٹنس اور پروٹیسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی 1970 سے لے کر 2000 تک۔ تو یہ جو ہے یہ آج کا لیکچر تھا۔